बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह ख़त्म नबूवत फ़ोरम आपकी खिदमत में हाजिर है और हमारी बात चल रही है मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की तमाम पैदाइश के ऊपर। और इस सिलसिले में पहले भी आप हमारी चंद वीडियोज़ देख चुके हैं। आइए जी, आज हम मज़ीद आगे आपको लिए चलते हैं और कुछ हवाला जात दे के और उसके ऊपर तबसरा करते हैं कि ये असल में कहानी क्या है और ये माजरा क्या है सारा। ये मेरे सामने एक रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 15 है और सफ़ा 479 है। और इसको अगर आप देखते हैं, ये सफ़ा आपको नज़र आ गया, नीचे हवाला आप नोट करें। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी कहता है कि मेरे साथ एक लड़की पैदा हुई थी जिसका नाम जन्नत था और पहले वो लड़की पेट में से निकली थी और बाद इसके मैं निकला था और मेरे बाद मेरे वालिदैन के घर में और कोई लड़की या लड़का नहीं हुआ और मैं उनके लिए ख़ातमुल औलाद था। अच्छा, ये असल में अगर आप ये मुकम्मल तहरीर पढ़ेंगे आगे पीछे से तो आपको एक नतीजा अखज़ होता है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने कहा कि मैं इमाम मेहदी हूँ और ईसा इब्न मरियम हूँ। तो ये जो इमाम मेहदी और ईसा इब्न मरियम है वो एक ही शख्स के दो नाम हैं। तो ये समझ लें कि ईसा इब्न मरियम जिसने कुर्बे क़यामत में आना था, तो उसकी एक अलामत ये है कि वो पैदा होगा। तो वो जो ईसा पैदा होगा वो इस तरीके से पैदा होगा कि वो जड़वां, तवाम कहते हैं जड़वां, जो बच्चे पैदा होते हैं ट्विन्स जिसको कहते हैं इंग्लिश के अंदर। तो दो बहन भाई या दो भाई या दो बहनें जो पैदा होती हैं उसको तवाम कहते हैं। तो मिर्ज़ा कादियानी ने कहा कि ये ईसा इब्न मरियम की यानी मसीह मऊद की ये अलामत होगी कि वो जब पैदा होगा तो वो ट्विन्स होंगे और उसके साथ एक लड़की भी होगी और वो लड़की जो है ना वो पहले निकलेगी माँ के पेट के अंदर से और उसकी टांगों के अंदर उस ईसा इब्न मरियम का माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह वो जो सर होगा वो फंसा हुआ होगा, तो फिर बाद में वो निकलेगा। तो ये कहीं से मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने वो पढ़ लिया था और वो जिस जगह से उसने पढ़ा था आज उसका हमने जायज़ा लेना है। वो असल में मुहय्यिद्दीन इब्ने अरबी जिनको शेख अकबर कहते हैं रहमतुल्लाह अलैह, उनकी एक तहरीर है फुसूसुल हकम की। तो उसके अंदर कहीं से मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने पढ़ लिया और उसका जनाब वो उसको अपने ऊपर अप्लाई किया। हालांकि ये बिल्कुल फेक स्टोरी है, फेक कहानी है, इसका कोई जनाब सिरा और सुराग नहीं है। ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने उसको अपने ऊपर अप्लाई कर लिया, हालांकि ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने झूठ बोला, इसका कोई सबूत नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं था, ये कहानी ऐसी थी ही नहीं। आइए जी, तस्वीर का दूसरा रुख हम आपको दिखाते हैं और आपको लिए चलते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने मज़ीद इसके ऊपर क्या कहा था। ये रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 15 और सफ़ा 482 तरियाकुल क़ुलूब मेरे सामने ओपन है। इसको मैं सफ़ा थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि ये इबारत आपको स्क्रीन में अच्छे तरीके से दिखाई दे। ये सारा ये सफ़ा मुकम्मल पढ़ेंगे तो आपको और भी बहुत कुछ पता चलेगा। ये देखें जी, मिर्ज़ा कादियानी कहता है उसके साथ एक लड़की पैदा होगी जो उससे पहले निकलेगी और उसके बाद वो उसके बाद निकलेगा। उसका सर उस दुख्तर के पैरों से मिला हुआ होगा, यानी दुख्तर मामूली तरीक से पैदा होगी कि पहले सर निकलेगा और फिर पैर और उसके पैरों के बाद बिला तवक्कुफ उस पिसर का सर निकलेगा, जैसा कि मेरी वलादत और मेरी तमाम हमशीरा की इस तरह ज़हूर में आई। अब ये स्टोरी और ये कहानी आपने मुलाहजा कर ली मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की।
اور یہ جو پچھلا صفحہ تھا 482 جو میں نے ابھی پڑھ کے سنایا ہے، اس کا تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ اوپر جو مرزا غلام قادیانی کی یہ تحریر آپ کو جو نظر آ رہی ہے کہ یہ یہاں سے شیخ محی الدین ابن عربی نے فصوص الحکم میں فص شیس میں لکھا ہے، اور دراصل یہ پیشگوئی فص آدم میں رکھنے کے لائق تھی، مگر انہوں نے شیس کو الولد سر ابی ہی کا مصداق سمجھ کر اسی کے فص میں اس کو لکھ دیا ہے۔ ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ اس جگہ شیخ کی اصل عبارت نقل کر دیں، اور وہ یہ ہے، یہ عربی عبارت لکھی ہے اور اس کا نیچے ترجمہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ عربی عبارت کچھ اور ہے، ترجمہ کچھ اور ہے، اور مفہوم کچھ اور ہے۔ مرزا غلام قادیانی نے یہ ایک بہت بڑا جناب اس کہانی کو غلط رنگ دیا، اور غلط ملت سلط سب کچھ کر کے جناب ملمہ سازی کر کے یہ پیش کیا، حالانکہ یہ بالکل حقیقت کے بالکل مخالف ہے۔ اس کا ترجمہ نیچے جو لکھا ہوا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یعنی کامل انسانوں میں سے آخری کامل ایک لڑکا ہوگا جو اصل مولد اس کا چین ہوگا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ قوم مغل اور ترک میں سے ہوگا، اور ضروری ہے کہ عجم میں سے ہوگا نہ عرب میں سے ہوگا، اور اس کو وہ علوم اور اسرار دیے جائیں گے جو شیس کو دیے گئے تھے، اور اس کے بعد کوئی اور ولد نہ ہوگا، اور وہ خاتم الاولاد ہوگا، یعنی اس کی وفات کے بعد کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا، اور اس فکرہ کے یہ معنی ہے کہ وہ اپنے باپ کا آخری فرزند ہوگا۔ حالانکہ یہ عربی عبارت کا ترجمہ ہی نہیں ہے، یہ جو مرزا قادیانی نے یہ ترجمہ لکھا ہے یہ اس عربی عبارت کا یہ ترجمہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر اس کو ہم اصل عبارت آپ کو دکھاتے ہیں کہ اصل کہانی کیا ہے، اور یہ اصل عبارت کہاں پہ لکھی ہوئی ہے۔ یہ عربی عبارت بھی ملاحظہ فرمائیے، یہ فصوص الحکم، ٹھیک ہے، یہ ہمارے سامنے ہے، اور یہ دارالکتاب العربی بیروت لبنان کی یہ چھپی ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 67 ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور یہ عبارت ہائی لائٹ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ ہم آپ کو اس کا اردو ٹرانسلیشن دکھاتے ہیں، اور یہ اردو کے اندر بھی چھپ چکی ہے۔ یہ فصوص الحکم ہے، اور نذیر سنز پبلیشرز کی یہ چھپی ہے لاہور سے، اور اس کے صفحہ نمبر یہ 42 کے اوپر ہم آپ کو لیے چلتے ہیں، اور صفحہ تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں تاکہ عبارت اچھے طریقے سے یہ دیکھیں جی، صفحہ 42 ہے، اور یہ وہ عبارت ہے جس کا مرزا غلام قادیانی نے ترجمہ کیا تھا۔ اب اس کا ترجمہ آپ خود ملاحظہ کیجئے۔ نوع انسانی میں سے جو شخص سب سے آخر پیدا ہوگا وہ قدم شیس علیہ السلام پر ہوگا۔ یہ شیخ ابن عربی یہ فرما رہے ہیں کہ قیامت سے پہلے ایک نیک انسان آئے گا، اور وہ آخری نیک انسان ہوگا۔ یہ اس کی بات ہو رہی ہے، یہ دنیا کے اس کائنات کے آخری نیک انسان کی بات ہو رہی ہے۔ یہ حضرت امام مہدی کی یا حضرت عیسیٰ ابن مریم کی بات نہیں ہو رہی۔ یہ بات آپ کو واضح ہو جانی چاہیے کہ یہ شیخ اکبر جو ہیں وہ امام مہدی کی بات نہیں کر رہے، وہ عیسیٰ ابن مریم کی بات نہیں کر رہے، وہ تو ان کے بعد یعنی عیسیٰ ابن مریم کے بعد اور امام مہدی کے بعد کی بات ہے کہ قرب قیامت میں بالکل آخری جو انسان ہوگا اللہ کا نیک بندہ، اس کی بات کر رہے ہیں کہ نوع انسانی میں جو شخص سب سے آخر پیدا ہوگا وہ قدم شیس علیہ السلام پر ہوگا، وہ حامل اسرار شیس ہوگا۔ اس کے بعد نوع انسانی سے کوئی پیدا نہ ہوگا۔ یہ دیکھیں جی، یہ آخری نیک انسان ہوگا، اور یہ پیدائش کے اعتبار سے بھی بالکل آخری اللہ کا بندہ ہوگا، اور اس نیک بندے کے بعد دنیا کے اندر مزید کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا، وہ آخری بچہ ہوگا، بعد نوع انسانی سے کوئی پیدا نہ ہوگا، اور وہی خاتم الاولیاء بمانا آخر الاولیاء ہوگا، اور خاتم بنی آدم۔ یہ دیکھیں وہ واضح طور پہ فرماتے ہیں خاتم بنی آدم ہوگا، اور اس کے ساتھ اس کی تمام بہن پیدا ہوگی، وہ پہلے ہی پیدا ہوگی۔ اب وہ لڑکی جو پیدا ہوگی وہ پہلے پیدا ہو چکی ہوگی، اور بھائی بعد میں پیدا ہوگا۔ شکم مادر میں بھائی کا سر بہن کے پیروں کے پاس ہوگا، وہ چین میں پیدا ہوگا۔ اب یہ دیکھیں وہ چین کی بات ہو رہی ہے،
وہ چائنا کی زبان وہ بولتا ہوگا، چینی زبان بولتا ہوگا۔ اب مرزا غلام قادیانی وہ پنجاب، جو انڈیا کا پنجاب ہے وہاں پیدا ہوا، ٹھیک ہے جی، قادیان کے اندر پنجابی بولتا تھا۔ اب کہاں پہ قادیان، کہاں پہ چین؟ اب وہ شیخ اکبر تو وہ چین کی بات کر رہے ہیں، وہ چین میں پیدا ہوگا، اپنے شہر کی بولی بولے گا، اس کے پیدا ہونے کے بعد مردوں اور عورتوں میں حکم اور بانجھ پن سرایت کرے گا۔ اب یہ دیکھیں، اب مرزا غلام قادیانی کے بعد تو آج تک بچے پیدا ہو رہے ہیں، اور کون سا بانجھ پن پیدا ہوا؟ ہاں جی، اور کون سی وہ قیامت آئی ہے؟ وہ تو آخری بچے کی بات کر رہے ہیں کہ آخر میں بالکل اللہ کا ایک نیک بندہ پیدا ہوگا، اس کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، نکاح و جماع تو بہت ہوگا، یہ دیکھیں وہ واضح طور پہ کہتے ہیں کہ لوگ نکاح بھی کریں گے، جماع بھی کریں گے، حق زوجیت ادا کریں گے، مگر ولادت نہ ہوگی، یعنی کوئی بچہ اور پیدا نہ ہوگا، وہ اللہ کا آخری نیک بندہ بس ہوگا جس کی پیدائش ہوگی۔ وہ خدا کی طرف لوگوں کو بلائے گا، مگر اس کی کوئی نہ سنے گا، ٹھیک ہے جی۔ جب اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کے ہم زمانہ مومنین کی روح قبض فرما لے گا تو ماں باقی لوگ مثل بہائم کے رہ جائیں گے، نہ حلال کو حلال سمجھیں گے، نہ حرام کو حرام، خواہش نفسانی و شہوت طبی کے موافق کام کریں گے، ان کے کام عقل و شرع کے منافی ہوں گے، انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ لو جی، وہ تو قرب قیامت کی آخری بندے کی، آخری نیک بندے کی بات کر رہے ہیں شیخ اکبر، اور مرزا غلام قادیانی اس کو اٹھا کے پکڑ کے گھسیٹ کے جناب اپنے کھاتے میں ڈال رہا ہے۔ اور یہ جو سٹوری مرزا قادیانی نے یہ جناب روحانی خزان جلد 15 صفحہ جو ہے نا 479 کے اوپر تریاق القلوب کے اوپر یہ بات کہی تھی کہ میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی جس کا نام جنت تھا، تو وہ پہلے وہ نکلی، پھر میں نکلا، اس کی ٹانگوں کے اندر میرا سر پھنسا ہوا تھا۔ تو یہ بالکل فیک سٹوری ہے جی، بالکل فیک۔ تو اگلی کہانی کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگلی قسطوں کے اندر کہ وہ اصل میں یہ کہانی مرزا قادیانی نے کہاں سے گڑھی تھی اور کیوں گڑھی تھی، اور اس کے جو شواہد ہیں وہ کون کون سے ہیں وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ اس کہانی کا یہ تمام ولادت کا صرف دنیا کے اندر ایک ثبوت ہے، وہ ہے شیخ اکبر کی فصوص الحکم کی یہ عبارت جو ہم نے آپ کو ابھی پڑھ کے سنائی ہے۔ تو جو شیخ اکبر کو تو تم جو ہے نا وہ صحیح سمجھتے نہیں ہو، یہ ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم النبوت ٹائمز کے اوپر یہ مرزا غلام قادیانی کی نظر میں شیخ اکبر علامہ ابن عربی کا مقام، وہ شیخ اکبر کو تو تم جو ہے نا وہ مشرک سمجھتے ہو اور بدعتی سمجھتے ہو اور فاسق و فاجر سمجھتے ہو اور اس کو گندہ ترین انسان سمجھتے ہو معاذ اللہ۔ تو کس منہ سے مرزا غلام قادیانی نے ایک فاسق فاجر مشرک کافر اور دنیا کے گندے ترین انسان کے اندر سے وہ جو عقیدہ پکڑ لیا اور اس کو پکڑ کے جناب اپنی نشانی بنا لی، یہ کس منہ سے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اس ویڈیو کو آپ لازمی دیکھیے گا اس کے اندر۔ اچھا، اس سے پہلے ایک ویڈیو ہماری مرزا قادیانی کی تمام پیدائش یہ ساتھ ہی آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کو بھی آپ ملاحظہ کیجئے گا، کیونکہ یہ سلسلہ ہم کچھ دن اب چلائیں گے مرزا قادیانی کی تمام پیدائش کے اوپر مفصل ہم گفتگو کر رہے ہیں اور اس کا آپریشن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مرزا قادیانی نے اپنی نشانی قرار دیا تھا کہ یہ میری نشانی ہے، تو لہٰذا مرزا قادیانی کی اس نشانی کا مکمل آپریشن ہونا چاہیے اور اس کا سیاق و سباق اور لوگوں کے سامنے ہونا چاہیے کہ یہ قادیانی مرزئی جس طریقے سے لوگوں کو چکما دیتے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، یہ مکمل فیک سٹوری ہے، یہ جھوٹ ہے، فراڈ ہے، دجل ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میں دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے چینل ختم النبوت ٹائم کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن پر کلک کر لیں، ہماری ویڈیوز کو دیکھا کریں، لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، کمنٹ کیا کریں، تاکہ آپ کی جو رائے ہوتی ہے، آپ کا کمنٹ وہ ہمیں بہت کچھ بتاتا ہے اور ہم جو ہے نا پھر اس کے اوپر مزید ویڈیوز بھی بناتے ہیں، اس کے اوپر کام کرتے ہیں۔ دعا گو رہیے گا۔ ہمارا مجلہ الخاتم یہ آپ پڑھا کریں، ماہنامہ مجلہ، اور اس کے آپ خریدار بھی بنیں اور لازمی طور پہ یہ لگوائیں اپنے گھروں میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔